अम्मा बाद करम, बगैर कोई तमहीद के, बगैर कोई ज़्यादा आपका वक्त लिए 2-4 मिनट या 5-10 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मुख्तसर तारुफ तो हमारे मौलाना ने आपके सामने, शिफा साहब ने फरमाया और बताया कि देखिए इस मदरसे की बुनियाद कैसे पड़ी और आज जिस मदरसे को आप देख रहे हैं, आज जिन मदरसों के बच्चों के तलबा को और बच्चों को देखा है आपने प्रोग्राम करते हुए, आपको यकीनन खुशी हुई होगी कि आज हमारे मोहम्मद उमर साहब जो अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया था और वो इस्लाम में दाखिल हुए और न सिर्फ इस्लाम में दाखिल हुए बल्कि अपनी औलाद की ऐसी तरबियत फरमाई कि आज माशाअल्लाह हज़रत उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे, जहाँ मौलाना फारूक साहब को हम याद करते हैं, वहीं मौलाना हमारे मोहतरम सिद्दीक साहब को भी याद करते हैं, मौलाना इब्राहिम साहब को भी याद करते हैं और ये तमाम मिलकर इस वालिद अपने वालिद के जो बाग जो वालिद साहब ने लगाया था और जो वालिद साहब ने अपने आप को तब्दील करके इस्लाम में दाखिल होकर उन्होंने लोगों के हिदायत के रास्तों को खोल दिया था, उसी सिलसिले को लेकर आज माशाअल्लाह ऐसे तारुफ कराए हैं साहिबजादे मौलाना फारूक साहब के साहिबजादान और उनके साहिबजादों ने इस अंदाज से अपने चिचा की सरपरस्ती में काम किया कि आज दुनिया देख रही है कि मौलाना की याद, मौलाना मौजूद नहीं है, मौलाना का लगाया हुआ बाग और मौलाना की मेहनतें जो अपनी जिंदगी में उन्होंने की थी, इस अंदाज से आपके और हमारे सामने आई कि आज इस मदरसे में माशाअल्लाह न सिर्फ बच्चियों का मदरसा कायम है, न सिर्फ बच्चों का मदरसा कायम है, जहां दीनी मदारिस का इन्होंने जाल बिछाया, जहां मकातिब का इन्होंने जाल बिछाया, वहीं आज कई मस्जिदें तकरीबन 30 के करीब मस्जिदों को न सिर्फ तामीर करवाया बल्कि वहां मकतब का भी क़ियाम अमल में लाया। मेरे अजीज मोहतरम, आज हमको याद आती है तो वो शख्सियतें याद आती है जिनको देखने के लिए आज हमारी नजरें तरसती है, मगर अफसोस हम लोगों ने अपना एहसास खत्म कर दिया। हमारे जहनों में ये एहसास भी नहीं रहा कि हमारे इस मदरसे को लगाने वालों ने जो मेहनतें की है, जो अपने रात दिन अपने वक्त को लगाकर इस बाग को हमेशा के लिए हरा भरा रखा है, ये उनके साहिबजादे हैं। ये तमाम भाइयों के साहिबजादों ने मिलकर माशाअल्लाह आज इस मदरसे को, जो आज अंग्रेजी मदरसा आपकी परगी में कायम किया गया है, आज उन बच्चों का प्रोग्राम आपके सामने रखकर बता दिया कि हम मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं और ये मेहनत इसलिए की गई कि उनके जहन में ये आया कि दीनी तालीम के साथ साथ मौजूदा हालात में बच्चों को हमारी दुनियावी तालीम भी जरूरी है और दुनियावी तालीम की अहमियत को सामने रखते हुए एक अंग्रेजी मदरसा कायम किया गया। माशाअल्लाह आज उस मदरसे में भी 300-350 बच्चे, उससे ज्यादा गालिबन होंगे, मेरे को जहां तक इल्म है उसका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। ये 1 साल के अंदर इस मदरसे को न सिर्फ कायम किया बल्कि आज उन मदरसों के बच्चों से, उस स्कूल के बच्चों से आपके सामने वो प्रोग्राम को पेश किया और वो प्रोग्रामात को रखा जो आपके और मेरे लिए नसीहत हो सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमको ये भी गौर करना है कि हम लोगों ने आज क्या किया, आज तक हम लोगों ने क्या किया। आखिरी मंजर और आखिरी प्रोग्राम तो हिला कर रख दिया। उन बच्चों ने फलस्तीन के उन मुजाहिदीन के बातों को अपने अंदाज में उन्होंने पेश कर ये बता दिया
کہ جان سے زیادہ میرا ایمان پیارا ہے، جان سے زیادہ ہمارا ایمان پیارا ہے، اور ہم اپنے ایمان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، اپنا مال بھی دے سکتے ہیں، ہوا تو اپنی اولاد کو بھی کٹانے کے لیے تیار ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہماری اولادیں کہاں ہیں؟ آج ہماری اولادیں ابھی بھی فٹ پاتھ پہ ہوں گی، یا چبوتروں پہ ہوں گی، یا ہوٹلوں پہ ہوں گی، لیکن قربان جائیے یہ سلسلے کے، یہ حسامی سلسلے سے وابستہ ہوئے، اور پھر انہوں نے یہ خدمات کو ایسے لے کے چلا، اور پرگی کے لوگوں نے دل کھول کر ان کا ساتھ دیا، اور اپنے ساتھ ان کو لے کر ان کی ہمتوں کو بڑھانے کی کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ماشاءاللہ پورا پرگی تعلقہ اور پورا اپنے کشتاپور وغیرہ آج ماشاءاللہ ہمارے مولانا فاروق صاحب کو یاد کرتا ہے، مولانا عمر صاحب کو یاد کرتا ہے، مولانا ابراہیم صاحب کو یاد کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ان سب کے والد محمد عمر صاحب کو بھی یاد کرتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، آج ہم لوگوں کو بھی اپنے اندر گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ آج ہم لوگوں کو کیا کام لینے اللہ نے پیدا کیا تھا، اور ہم کیا کام انجام دے رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر یہ بچوں کا پروگرام آپ کے ذہن میں ہے تو ایک پروگرام میں آپ کو ایک نصیحت ملی ہے کہ اپنے موبائلوں سے وقت نکال کر اپنی اولاد کی طرف توجہ دیجیے۔ وہیں ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ ایک دوسرے کے اوپر بات کر لینے سے، ایک دوسرے کو برا کرنے سے، ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے سے گھر کے ماحول درست نہیں ہوتے، بلکہ درست اس وقت ہوتے ہیں جب ماں باپ مل کر محنت کرتے ہیں، اور ماں باپ مل کر اپنے گھر کو بناتے ہیں، تو پھر یہ گھر جا کر باغ بنتا ہے، اور ایسے یہاں سے گھر کے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ جاتا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم لوگوں کے درمیان میں اختلافات کے اوپر ہم لوگ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے میں زیادہ رہ گئے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی دیکھو کہ آج کے دور میں ہم کو یہ آواز دینے والے دے کر کہہ رہے ہیں کہ مل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اور ایک ہو کر اپنے اللہ کو راضی کرو۔ یاد رکھیے آج ہماری بربادی کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، آج ہم اپنی بربادی کے ذمہ دار خود ہیں۔ آپ بولیں گے یہ کیسے مولانا؟ ہم نے سب کچھ اپنایا مگر اللہ کے حکم کو اپنے سامنے رکھا نہیں، اللہ کے حکم کے سامنے رکھ کر چلنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے رہ لیتے ہیں، مگر تلاوت قرآن نہیں کرتے، تلاوت قرآن سے دور ہے، وہیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے دور ہے، قریبی رشتہ داروں سے اپنے رخ موڑ لیے ہیں، قریبی رشتوں کو ہم نے توڑ دیا ہے، قریبی رشتوں سے ہم نے اپنا قطعی تعلق کر لیا ہے، وہیں کہیں جا کے تو اپنے گھر والوں سے بھی کئی اختلافات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اولادیں آج برباد ہو گئی ہیں، آج ہماری اولادوں میں اخلاق نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اخلاق کا درس دیا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا فرمایا، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ہمارے پاس یہ سب چیزیں دور ہو گئی ہے۔ موبائل ہمارے ساتھ رہا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پورے رشتہ دار ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہماری رشتہ داری کو ہم یہ موبائل میں دیکھتے ہیں، باپ بیٹے سامنے بیٹھے ہوئے بات نہیں کر رہے ہیں، دونوں گونگے بنے ہوئے ہیں، اماں سے بیٹھے ہوئے ہیں، شوہر میاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں گونگے بنے ہوئے ہیں۔ اب حال یہ ہو جائے گا کہ آگے جا کے لوگوں کو یہ خوف لگ رہا ہے کہ اب قبول کی بھی موبائل پہ ہو جائیں گا، اور پھر آئندہ نسلیں ہماری سب چیزوں میں یہی کام کرے گی کہ موبائل پہ بولے گی، باپ امی جان بولیں گے اے آپ ترکاری میں لاتے، انہوں بازو بیٹھے رہیں گے، انہوں بولیں گے میں ترکاری لانے جانے والا تھا، اچھا کرے فون کر دیے۔ اب موبائل کی عادت اتنی پڑ رہی ہے ہم لوگوں کو کہ موبائل کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ رکھو موبائل، استعمال کرو موبائل،
لیکن موبائل کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا بھی استعمال کرو، اپنے کو جو اللہ نے سانسیں دی ہے اس کا استعمال کرو، اور موجودہ حالات میں جہاں آپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہر طرف نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، ہر طرف ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، اور ایک ہمارے بھائیوں سے، ہمارے وطن کے بھائیوں سے ہم کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقتوں میں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ماحول کو، اپنے گھر کے ماحول کو درست کرے، اپنے ہم وطنوں سے اچھا سلوک کرے، اپنے ہم وطنوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائے، اور میرے رسول کے جینے کا انداز بتائے، اور میرے رسول تشریف لائے۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ ایسی اسلام میں نہیں آئے، پہلے عمل کیے بعد میں اسلام میں آئے۔ ہم لوگ اسلام میں آئے ہیں لیکن بائی چانس آ گئے ہیں، اس لیے بائی چانس کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ ہمارے والد مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان تھے، ہمارے نانا مسلمان تھے، سب مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ حقیقی مسلمان تو وہ ہے جو آج اپنے کاروبار کو چھوڑ دیے، اپنے خرابتوں کو توڑ دیا، اپنے رشتوں کو چھوڑ دیا، صرف اس لیے چھوڑا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے صرف کلمہ ہی نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ ہی نہیں پڑھا، بلکہ لا الہ الا اللہ کے مطلب کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کیا۔ آج ہم لوگوں کو کیا ہے، اپنے بچوں کو کبھی بیٹھ کے سنے کلمہ؟ مولانا ایک تقریر ہو رہی تھی ایک جگہ، ایک صاحب نے، مولانا نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بھائی کیا اپنے بچوں سے تم نے کلمہ سنا؟ تو یہ صاحب کو جوش آ گیا، وہ صاحب گھر کو گئے، جا کے بولے کہ بھائی بچوں کو بلاؤ، بچے پورے آ گئے، بچوں کے ساتھ اماں بھی آ گئے، کہا کلمہ پڑھو۔ بچے بولے کلمہ کس کو بولتے بابا؟ بولے کلمہ نہیں معلوم تمہارے کو؟ بولے نہیں معلوم۔ بیوی کو بولے تم پڑھانا نہیں؟ تو انہیں بولے میرے کو کیا معلوم کلمہ کس کو بولتے؟ سب پلٹ کے جب ان کو پوچھے حضرت ہم کو تو نہیں معلوم، آپ تو کلمہ پڑھ دو تاکہ ہم سے اس کو پڑھ لے۔ کہا کہ میں بھی عالم صاحب سے پوچھ کے آتا ہوں پھر، یعنی ان کچھ نہیں معلوم کلمہ کیا ہے رسول، اور ان کچھ نہیں معلوم اللہ میاں کے نام کتنے ہیں رسول۔ آج ہمارے کو صحیح بولو، ہمارے پیارے رسول سے سب محبت کرتے ہیں نا؟ ہاں یا نا؟ منہ سے بولو، تالیاں بجانے آیا، مگر کون سے سن پہ تالی مارنا وہ ذہن میں نہیں آیا۔ میرے عزیز، ان بچوں کا جب سامنے جنازے رکھ کے بچے رو رہے تھے نا، تو یاد رکھتے ہو تمہاری اولاد کا اگر جنازہ ہوتا اور تم ایسے بیٹھے ہوتے تو تمہارے دل پہ کیا گزرتی؟ مگر قربان جاؤ اس بیت المقدس کے صدقے میں اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ رکھنے والوں کے، کہ ایک صاحب میرے انٹرویو میرے ہاتھ میں آیا، میں نے ان کا انٹرویو موبائل پہ دیکھا، انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی، میں جب دواخانے کو گیا، وہ بھی دواخانے پہ جہاں برباد کر دیا گیا ہے، اس دواخانے میں جا کر میں جب دیکھتا کیا ہوں کہ بچے کو راڈ لگایا ہوا ہے، گوشت جمرانے بھی گوشت جمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب میں اس سے پوچھا آپ کیسے ہیں، تو اس نے سب سے پہلا کلمہ ادا کیا الحمدللہ۔ آج ہم لوگ بولتے الحمدللہ، اتنے بڑے بڑے شادی خانے آپ کی پرگی میں ہیں ماشاءاللہ، کھانے کے بعد بھی ڈکال لیتے ہوں گے، الحمدللہ تو نہیں بولتے۔ ہم لوگوں کے کھانے میں بڑا مزہ ہے، اللہ کے شکر کرنے میں ہم لوگ آگے نہیں۔ یہی وجہ ہے ہماری ذلتوں کی، جس کا کھا رہے اس کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ آج ہمارے کو یہ میں ہمارا باپ پال رہا، ہماری اماں پال رہی، ہمارے فلاں منسٹر صاحب ہمارے ہمدرد ہیں، انہوں ہم کو ہماری محنت، ہمارے کو کاروبار میں ہماری مدد کرے۔ ارے سب مدد کرے، کب کرے؟ جب اللہ چاہا تو مدد ہو۔ میرے عزیز دوستو، میں زیادہ وقت لیے بغیر دو چار باتیں عرض کرنے کے لیے، یہ محبت ہے یہاں آتوسوں میں۔ مولانا فاروق صاحب میرے استاد بھی ہیں، میں ان سے میں نے کچھ علم حاصل کیا ہے۔ میں نے ہمیشہ ایک جگہ کہا ہے
کہ ایک وقت ایسا تھا کہ کسی کے سامنے، یہی پرگی کا میرے خیال میں واقعہ ہے، یہی کشتہ پور کا واقعہ ہے کہ میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ یہاں آئے تھے، اور مولانا فاروق صاحب جب ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ جب مسجد کے اندر نماز کا وقت ہوا تو کل تک باجا بجانے والے صحابی مصلی بن کے ٹھہرے ہوئے تھے، اور سب گاؤں والے ان کو دیکھ رہے تھے کہ اب مولانا آگے بڑھیں گے، میرے والد ماجد مولانا عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ آگے بڑھیں گے، وہ نماز پڑھائیں گے۔ مگر میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ نے یہ عمل کیا کہ فاروق صاحب کو آگے بڑھا دیا، کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کمال کی بات کیا تھی، جتنے غیر لوگ دیکھ رہے تھے وہ حیران ہو گئے کہ بھئی کل تک جو یہ ہمارے ساتھ رہنے والے تھے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، ان کو اپنے نہ صرف صفوں میں کھڑا کیا گیا بلکہ ان کے بیٹے کو آج امام بنا دیا گیا۔ امام اپنے بیٹے کو کبھی بنائے، اپن اس لیے بنے تو ان کو کہاں بنائیں گے؟ آج ہم لوگوں کے اندر ذرا دین پیدا کرنے کا ارادہ کر کے اٹھے یہاں سے۔ آج ہم کو کلمے کے ساتھ ساتھ کچھ سورے بھی یاد کر لو، کچھ قرآن پاک بھی پڑھ لو، تاکہ آپ کی اولاد سوال ثواب کرے نہ کرے، آپ جو پڑھ لیے وہی آپ کے لیے کام آ جائے۔ آج آپ کو معلوم بچوں کو ہمارے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آج ہمارے بچے سورہ فاتحہ پورا نہیں پڑھ سکتے، آج ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہم اپنے والدین کے لیے کیا کرنا، ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کرنا، قربان جائیے فیملی کے۔ یہ فیملی نہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہے بلکہ اپنے دادا حضرت کیا ہے محمد عمر صاحب، جو ہمارے اس بنیادی کام کے سب سے بڑے بنیاد جو ڈالا انہوں نے، یعنی اپنے آپ کو بدل کر انہوں نے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، ایسے ہوئے کہ صفوں میں ٹھہرتے۔ میرے کو اندازہ ہے یہ میرے شہر آتے، میرے گھر آتے، اور عمر صاحب ماشاءاللہ جب بھی گھر کو آتے بڑی محبت سے ملتے تھے اور ہمیشہ مسکرا کر ملاقات کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر یہ میں کبھی یقین ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ غیر مسلم تھے اور مسلمان تھے۔ آج ہم لوگوں کو لوگ دیکھ کے بولیں گے وہ مسلمان تھے نہیں، اب ہے کہ نہیں کہ مسلمان سوچیں گے، مگر وہ چہرہ، وہ مہرہ، وہ انداز گفتگو، وہ بات کرنے کا انداز، یہ سب ایسے اچھے انداز سے پیش آتے تھے کہ آج ان کو ہم اسٹیج پہ یاد کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اچھا کام کرتے ہیں تو اسٹیجوں پہ نام ہوتا ہے، اور برا کام کرتے ہیں تو چبوتروں پہ نام ہوتا ہے۔ اب آپ طے کر کے اٹھو کہ آپ کا نام کیا ہونا، اچھائی میں ہونا، برائی میں ہونا۔ برائی میں ہونا تو پھر اپنی اولاد کو جو چاہے پڑھا لو اور جو چاہے دکھا لو، اگر نہیں آپ کا نام بھی آپ کے بچوں کی وجہ سے نام روشن ہونا ہے تو پھر یہ مدرسوں کی حفاظت کرو۔ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج بچوں نے بہت اچھے انداز میں پروگرام کو پیش کیا، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹیچرز نے بڑی محنت کی بچوں پہ، اور محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بچوں نے آپ کے سامنے اپنے پروگراموں کو پیش کیا۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے معلمات کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے ذمہ داران مدرسے کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس مدرسے میں جو ہمارے انگلش میڈیم کو قائم ہوا ہے یہ نہ صرف محدود رہے تعلیم کے لیے، 8 تک رہے، 10 تک رہے، بلکہ اللہ اس کو اتنی ترقی دے کہ اللہ اس کو ایک بہترین کالج کی شکل اللہ عطا فرما دے، اور اس انداز سے تعلیم ہو کہ دور دور سے لوگ آ کر اس کالج میں داخلہ لینے کی خواہش کریں۔ آمین بولو نا۔ ایسے گونگے بیٹھے ہوئے کھانا کھائے کے بعد نکلتے شاید آمین۔ ہم لوگ بھی عجیب ہے، بولنے کی جگہ آمین نہیں بولنے، نہیں بولنے کی جگہ آمین بول دے رہے۔ ایک صاحب کو میں پرسوں دیکھا، ایک دعا کر رہا تھا، اے اللہ ہم لوگ بڑے گناہگار ہو گئے، بولا میں صبح جانے پیچھے بولے آمین 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 آمین۔ یہ کیا رہے بھائی، یہ آمین کی در ملا جا رہی، ہم گناہگار ہوئے بولے تو آمین کہتے،
اللہ نے ان کی مغفرت فرمائے. بولے تو آمین بولنا چاہیے, وہاں نہیں بول رہی. کہاں بول رہی؟ انہوں بیمار ہے کہتے بولے تو اللہ ان کی مغفرت فرما دے کہتے. اللہ بھائی ذرا اردو بھی صحیح کر لو اپنی. انگلش سیکھ لی ہے تو کوئی کمال نہیں ہے, اپنی مدر ٹنگ لینگویج بھی سیکھ لیا کرو. اپنی مدر لینگویج اردو ہے, اردو پہ بھی توجہ دو. اور آج انگریزی سیکھنا اس وقت سے ضروری ہے میرے بھائی کہ آج کے دور میں جتنے کتابیں ہمارے دینی کتب تھے, اب وہ کتابیں اردو میں تھی یا دیگر زبانوں میں تھی. اب ماشاءاللہ اس کو رومن انگلش میں بھی لایا جا رہا ہے اور پھر اس کو انگلش میں بھی لایا جا رہا ہے. آپ کچھ نہیں سیکھے تو بچوں کو یہ تو سکھاؤ کہ بچے تھوڑی انگریزی جان لیں اور اپنے گھروں میں دین کو اپنے والدین کو بتائے. تو امید رکھتا ہوں کہ آپ آج اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. مولانا خالد صاحب کا اصل بیان ہے. انشاءاللہ آپ سب بیٹھ کر مولانا کا خطاب کو سننا ہے, کیونکہ میں ایک پروگرام میں وہ حیدرآباد میں بھی ہے تو میں نے کہا کہ بھئی یہاں شرکت کر کے, وہاں میرا شہر حیدرآباد ہے نا, جتنی بھی راتوں پروگرام چلتے رہتے. آپ کے ذرا پرگی کا معاملہ رہتا ہے, گاؤں کا معاملہ رہتا ہے, تو وہاں میرا زیادہ وقت تھا تو میں نے کہا ادھر سے ادھر چلے جاؤں گا تاکہ اللہ میں 1 سے 2 جگہ جب کام لے لے تو میری مغفرت کا اللہ ذریعہ بنا دے. یاد رکھو ہر جگہ اللہ سے اچھی امید رکھنا, اور اللہ سے اپنے ساتھ ساتھ ان فلسطین کے لوگوں کو بھی یاد کرو اور ان فلسطین کے مظلومین کو بھی یاد کرو. وہ صاحب کا انٹرویو میں انہوں نے بیان کیا کہ مولانا سب سے بڑی بات یہ رہی کھانے کو کھانا نہیں ہے مگر اللہ کے شکر سے زبان خالی نہیں ہے. آج ہم لوگ پیٹ بھر کے کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے, اور وہاں یہ حال ہے کھانا نہیں ہے, لینوں میں ٹھہر رہے ہیں بچے جا کے, لین میں نمبر آنے تک کھانا ختم ہو جا رہا مگر زبان سے شکوہ نہیں کر رہے, گلہ نہیں کر رہے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستو, یہ اولاد کب ایسی بنتی معلوم جب ان کی تربیت اچھی ہو اور ان کے مدارس میں جو شریک کرا رہے ہیں وہاں دینی ماحول ہو. جب دینی ماحول رہے گا تو آپ کا بچہ بھی وہیں دین کو بھی سیکھے گا, اور دین کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات میں آپ کو جن کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے. آج میں حیرت ہوئی, ایک کیرالہ کی بات آئی تو ایک جگہ مجھے ذکر آیا کہ وہاں سے ماشاءاللہ 50 بچوں نے عالم بھی کورس کیا, مفتی کورس کیا, اور پھر ساتھ میں وکالت کا کورس کیا, اور 5 کے 5 ہائی کورٹ کے وکیل بن گئے, 50 کے 50 ہائی کورٹ کے وکیل بن گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے لیے دنیاوی تعلیم بہت آسان ہو جاتی, اور اس کے لیے آپ کا اور میرا فریضہ یہ ہے کہ ان مدرسوں کا خوب تعاون کرے, اپنے بچوں کو اس میں شریک کرائے, اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجے, دینی مدرسے میں بھی بھیجے, دنیاوی مدرسے میں بھی بھیجے. اور ان حضرات کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں جو ان حالات میں بھی ماشاءاللہ پورے مل کے اپنے چچا کے ساتھ, چچا کے اپنی سرپرستی میں پورے بھتیجے کام کر رہے ہیں, پورے بھانجے کام کر رہے ہیں, اور پورے گھر کا گھر دینی خدمت میں لگا ہوا ہے. اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو مجھے بھی دین سے جڑنے والا بنا دے, دین کے کام میں آگے بڑھ کر حصہ لینے والا بنا دے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے, اپنے کرم سے اپنی حفاظت میں رکھے, ہر شر سے. آمین تو بولے یار, سب منہ ہلا رہے ہیں, آمین میں منہ ہلا رہے ہیں کہ آج کل سلام پہ ہلا رہے تھے پہلے, اب آمین بھی ہو رہا کیا؟ تو میں یہاں کے پرگی کے بھی ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, وہ بھی بڑا ساتھ دیے تو ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. یاد رکھو ساتھی کے بغیر کام مشکل ہو جاتا ہے. اللہ ان سب کو بھی اچھا رکھے, اور جتنے مرحومین ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے, اور جو ہمارے اس وقت ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.